والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا إنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے دروشی پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. صدر محفل، معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم جمعۃ المبارک کے مقدس موقع پر اللہ تبارک و تعالی کے ایک برگزیدہ، مقبول اور محبوب ولی کامل حضرت علامہ محمد بشیر الحق صاحب صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صاحب عرس کے فیوز و برکات سے تمام حاضرین و موجودین کو فیض یاب فرمائے. میں جملہ منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کمال محبت سے آج کی محفل میں حاضر ہونے کے لیے مجھ سے وعدہ لیا، اور میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم نے آج مجھے حسب وعدہ اس مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہونے کا شرف بخشا. وقت مختصر ہے، اور مختصر وقت میں جس عنوان پر، جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ جن کا عرس آج ہم یہاں منا رہے ہیں اور عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہیں، حضرت علامہ محمد بشیر الحق صاحب صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی نسبت بڑی ہی بلند و بالا ہے. آپ کے اسم گرامی کے ساتھ صدیقی کی نسبت یہ بتا رہی ہے کہ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت
किस कदर अक़ीदत रखते थे। इसलिए कि जब भी इश्क़ रसूल का तज़किरा किया जाए और इश्क़ रसूल की बात शुरू की जाए तो इश्क़ रसूल का एक नुमायाँ बाब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ात अक़दस है। इसलिए आज जिस उन्वान पर मैं मुख्तसर वक्त में गुफ्तगू करना अपने लिए सआदत समझता हूँ कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से जो वालिहाना इश्क था, जो वालिहाना मोहब्बत थी, उसके अंदाज़ दीगर तमाम सहाबाए किराम से जुदागाना थे। इश्क़ रसूल की जो कैफ़ियत अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अता फ़रमाई हैं, वो तमाम सहाबाए किराम को इश्क़ रसूल की जो कैफ़ियतें हासिल थीं उनमें से इंतहाई बुलंद दर्जे पर वो मोहब्बतें हैं जो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के क़ल्ब अनवर में रख दी गई थी। सबसे पहले एक बुनियादी बात अपने ज़हन में रखें कि अहले इस्लाम का ये इजमाई अक़ीदा है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अंबियाए किराम अलैहिमुत्तस्लीमात मुरसलीन इज़ाम के बाद पूरी इंसानियत में, पूरी बशरियत में अगर अफजल कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु। ये इजमाई अक़ीदा है। अफजलुल बशर बादुल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात है। और ये फ़जीलत की वजह ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़जीलत की वजह हुजूर ने ख़ुद बयान फरमाई। सहाबाए किराम का भरा मजमा था, सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी हाज़िर ख़िदमत थे। मेरे आका करीम ने अपनी अंगुश्त मुबारक का इशारा फरमाया अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ और इरशाद फरमाया मा फ़ुद्दिला अबू बकरिन अलन्नास ला बिकसरत सलातिन वला बिकसरत सौमिन वला बिकसरत दावा। हुजूर ने फरमाया लोगों, अबू बकर सिद्दीक़ को नबियों, रसूलों, पैगंबरों के बाद जो पूरी बशरियत में फ़जीलत हासिल है वो इस वजह से नहीं कि इन्होंने दूसरे लोगों से नमाजें ज़्यादा पढ़ी हैं, वला बिकसरत सौमिन, न इस वजह से फ़जीलत है कि दूसरे लोगों से रोज़े ज़्यादा रखे हैं, वला बिकसरत दावा, न दूसरे लोगों से दीन की दावत व तबलीग का काम ज़्यादा किया। तो फिर वजह फ़जीलत क्या है? इबादत, रियाज़त, मुजाहदे, नमाज, रोज़ा, आमाल सालिह, ये फ़जीलत की वजह नहीं, बल्कि हुजूर ने अंगुश्त मुबारक का इशारा फरमाया इल्ला मा वुक़िरा फ़ी क़ल्बिक, ए अबू बकर तेरे दिल में अल्लाह ने मेरे लिए जो तौक़ीर और मोहब्बत के जज्बात रखे हैं, इस बिना पर तुझे पूरी इंसानियत पर अंबिया व मुरसलीन के बाद फ़जीलत अता की गई। फ़जीलत की वजह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई कि इश्क़ रसूल की वो आला तरीन कैफ़ियत और दराजात सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को हासिल थे और यही हुजूर से मोहब्बत, हुजूर से इश्क, हुजूर से लगन, हुजूर की चाहत और हुजूर का प्यार जो दिल में था वो इस दर्जे में था जिसने अंबिया व मुरसलीन के बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अफजल बना दिया। अब ये तय पा गया कि हुजूर की सारी उम्मत में अगर सबसे बड़ा कोई आशिक़ रसूल है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं रज़ी अल्लाह ताला, वह सैयदना सिद्दीक़ अकबर है। इसलिए कि हमारा ये ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुजूर का इश्क, हुजूर की चाहत, हुजूर की लगन और हुजूर का प्यार, ये मोमन के ईमान की पहचान और अलामत है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम शाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल व मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमा, आपने कितनी खूबसूरत बात की है।
آپ فرماتے ہیں اللہ کی سرتب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتب قدم شان ہے یہ، ان سا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ فیلسوف اسلام، شاعر مشرق، نقاد مغرب، ڈاکٹر اقبال اور سیدی اعلیٰ حضرت میں جو قدر مشترک ہے وہ عشق رسول ہے۔ جو بات امام احمد رضا نے اپنے انداز میں کہی کہ اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، ان سا نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی بات کو اپنے انداز میں بیان کیا۔ اقبال کہتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دیں ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن مجید کا مغز ایمان کی روح اور دین کی جان ہست حب رحمت للعالمین، وہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ قرآن پاک کا مغز ہے، یہ ایمان کی روح ہے اور یہ دین کی جان ہے۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد آئیے ہم صحابہ کرام کی مبارک زندگیوں میں جب دیکھتے ہیں تو تمام صحابہ کرام کے دل اور دماغ پر، ان کی سوچ پر، ان کی فکر پر عشق رسول کا غلبہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب اس معیار پہ پرکھ کے دیکھا جاتا ہے تو دعوی محبت تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس اور ان کا وجود مبارک اگر دیکھا جائے تو عشق رسول کی کسوٹی پر جب پرکھ کے دیکھا جاتا ہے تو سیدنا صدیق اکبر ہر معیار پر پورا اترتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ہر معیار پر کمال کے ذروہ علیہ پر فائز ہیں۔ ان میں سے تین باتیں، وقت چونکہ مختصر ہے، تین باتیں میں نے عرض کرنی ہیں کہ جس سے انسان کو سچی محبت ہوتی ہے وہ اپنی جان اپنے محبوب سے عزیز نہیں رکھتا۔ سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو تو سچا محب اپنے محبوب سے اپنی جان کو عزیز نہیں رکھتا، اپنا مال بھی اپنے محبوب سے زیادہ عزیز نہیں رکھتا، اور اپنی سوچ اور فکر پر ہمہ اس وقت اس کے محبوب کا غلبہ رہتا ہے۔ ان تینوں معیارات پر جب صدیق اکبر کو ہم پرکھتے ہیں تو ہجرت کے موقع پر میرے آقا کریم نے ہجرت کے سفر میں جس شخص کا انتخاب کیا اور جس شخصیت کو حضور نے نظر انتخاب فرمائی اور چن کر اپنے سفر کے لیے منتخب کیا، وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ حضور کے مزاج شناس بھی تھے اور میرے آقا کریم کے آپ کے رازدار بھی تھے، اسی لیے سیدنا صدیق اکبر کو مزاج شناس نبوت کہا جاتا ہے، رازدار نبوت کہا جاتا ہے کہ میرے آقا کریم کے رازوں کے امین بھی تھے، اور سیدنا صدیق اکبر میرے آقا کے مزاج شناس بھی تھے۔ سفر ہجرت میں میرے آقا کریم کے کبھی آگے چلنے لگتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، تو میرے آقا کریم نے پوچھا اے ابو بکر تم سفر میں میرے ساتھ چل رہے ہو مگر میں دیکھتا ہوں کبھی دائیں طرف چلنے لگتے ہو، کبھی بائیں طرف چلنے لگتے ہو، کبھی آگے چلتے ہو، کبھی پیچھے چلتے ہو۔ تو صدیق اکبر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں آقا جب یہ خیال اور تصور آتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ آور نہ ہو جائے تو پھر حضور آگے آگے چلنے لگتا ہوں، جب یہ گمان ہوتا ہے کہ دشمن دائیں طرف سے حملہ آور نہ ہو تو پھر آپ کی دائیں طرف چلنے لگتا ہوں، اور جب یہ خیال آتا ہے کہیں دشمن ادھر گھات لگائے نہ بیٹھا ہو تو پھر بائیں طرف چلنے لگتا ہوں، اور جب یہ خیال آتا ہے اور تصور آتا ہے کہ حضور کے دشمن حضور کا تعاقب کر رہے ہیں اور وہ کہیں عقب سے حملہ آور نہ ہو جائیں تو پھر حضور میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہوں۔ ارادہ یہ تھا کہ جو حضور کی طرف بڑے
تو صدیق ڈھال بن کر دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ تو اپنی جان صدیق اکبر ہمیشہ ہتھیلی پہ رکھ کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوکیدار بھی تھے، حضور کے خیمے کے پہرے دار بھی تھے غزوہ بدر میں، اور ہر موقع پر اپنی جان اپنے آقا پہ قربان کرنے کے لیے بے چین بے قرار رہا کرتے تھے۔ اس معیار پر جب بھی دیکھا ہے، اور غار کے اندر دیکھیے، جب سفر ہجرت کے موقع پر غار میں تشریف لے گئے تو پھر تمام سوراخوں کو بند کر کے جو سوراخ بچ گیا تھا اس پر اپنی ایڑی رکھ دی۔ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب موذی نے ڈسا پاؤں کے اوپر، پورے جسم میں سیدنا صدیق اکبر کے زہر جو ہے وہ سرایت کر گیا تھا، اور سیدنا صدیق اکبر کے جسم کی رنگت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی اور آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ایڑی نہیں ہٹائی، شدت تکلیف کے باوجود ایڑی نہیں ہٹائی۔ تو میرے آقا کریم نے جب دیکھا کہ صدیق اکبر کا پورا جسم ہی رنگت تبدیل ہو چکی ہے اور چہرے کی کیفیات عجب مظاہرہ کر رہی ہیں، تو میرے آقا کریم نے صدیق سے پوچھا، صدیق کیا ماجرا ہے؟ عرض کی آقا جس سوراخ پہ ایڑی رکھی تھی کسی موذی نے ڈنگ لیا ہے۔ تو صدیق اکبر کے پورے جسم پہ جو زہر کے اثرات مرتب ہوتے ہوئے میرے آقا کریم نے ملاحظہ فرمائے، تو سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ ناطق وحی رسول الثقلین تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ ایڑی ذرا اس طرف کرو۔ جب صدیق نے ایڑی کی تو میرے آقا نے اپنا لعاب دہن مبارک ایڑی پہ لگایا۔ جیسے ہی میرے آقا نے صدیق اکبر کی ایڑی پر جہاں سانپ نے ڈسا تھا لعاب دہن مبارک لگایا، تو دیکھتے ہی دیکھتے سیدنا صدیق اکبر کے جسم کی رنگت اپنی اصلی حالت پہ آ گئی، ساری تکلیف جاتی رہی، اذیت ختم ہو گئی، اور صدیق کے چہرے پہ مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن مبارک لگایا۔ یہاں عرفاء نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے۔ سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے عارفین میں سے گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی ایڑی پر حضور نے لعاب دہن کیوں لگایا تھا؟ فرماتے ہیں بجوز اس کے کوئی مقصد نہ تھا، صرف اس لیے لعاب دہن مبارک لگایا تھا کہ میرا صدیق بچ جائے، میرا صدیق بچ جائے۔ موت سر پہ منڈلانے لگی تھی، جسم کی رنگت تبدیل ہو چکی تھی، اذیت بہت زیادہ بڑھ رہی تھی، تو حضور نے لعاب دہن مبارک محض اس لیے لگایا کہ میرا صدیق بچ جائے، لہذا لعاب دہن مصطفیٰ ایڑی پہ لگا تو فوراً سیدنا صدیق اکبر صحت و سلامتی اور عافیت کی طرف پرواز کرنے لگے۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہ لکھا، اور سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی نے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مظہری کے حوالے سے یہ نقل کر کے فرماتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ غار تک کی زندگی صدیق اکبر کی طبی زندگی تھی، اور غار کے بعد والی زندگی نبی کریم کی بخشی ہوئی زندگی تھی۔ غار تک کی زندگی، غار تک کی زندگی سیدنا ابوبکر صدیق کی طبی زندگی تھی، اور غار کے بعد والی زندگی میرے آقا کریم کی بخشی ہوئی زندگی۔ میرے آقا کریم تو زندگیاں تقسیم فرماتے ہیں، حضور زندگیاں تقسیم فرماتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کیا فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حیات بھی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت بھی اللہ نے تخلیق کی، حیات بھی اللہ نے تخلیق کی، تو معلوم یہ ہوا کہ موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ہر مخلوق کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، تو ماننا پڑے گا میرے آقا موت کے بھی رسول ہیں، میرے آقا حیات کے بھی رسول ہیں، حضور موت کے بھی رسول ہیں، حضور حیات کے بھی رسول ہیں۔ میرے آقا کریم کا وصال مبارک اس موت سے نہیں ہوا جس موت سے میں اور تو مرتے ہیں۔ لوگ جس موت سے مرتے ہیں، میرے آقا کریم کا وصال اس موت سے نہیں ہوا، کیونکہ میرے آقا تو موت کے بھی رسول ہیں، حضور حیات کے بھی رسول ہیں۔
उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। लिहाजा कुरान मजीद में मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने को अलग वाहिद के सीगे से जिक्र किया गया और बाकी सब के दुनिया से जाने को जमा के सीगे से बयान किया गया। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। मेरे महबूब के दुनिया से जाने का अंदाज निराला था, बाकी हर कोई मरता है तो मौत की वादी में से गुजर कर अपने अमाल के हिसाब व किताब के लिए जाता है। मेरे मुस्तफ़ा करीम इस वादी से गुजरे तो इसलिए गुजरे कि जा कर के उम्मत के लिए आखिरत की मंजिलों को आसान कर दिया जाए। बाकी हर कोई अपने हिसाब व किताब के लिए जाता है, मुस्तफ़ा इसलिए तशरीफ ले गए कि उम्मत के हिसाब व किताब में आसानियां फरमा दें। और इस पर मेरे आका की हदीस शरीफ मौजूद है, मैं दलील के तौर पर हदीस अर्ज करता हूँ। हुजूर ने फरमाया अना फरतुकुम अलल हौज़। फरत किसको कहते हैं? ये नाबालिग बच्चे की नमाज जनाजा में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा जअलहु लना फरतन, या अल्लाह इसको हमारे लिए फरत बना। अरबी में फरत कहते हैं जो काफिले में पहले जाकर के काफिले वालों के लिए इंतजाम करे, जो पहले जाकर उनके सहूलियात का एहतमाम करे। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते आना फरतुकुम, मैं तुम्हारे लिए फरत हूँ। मेरा दुनिया से जाना इसलिए है कि मैं आखिरत की मंजिलें तुम्हारे लिए जाकर के आसान कर दूँ, आसान कर दूँ। तो सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पर मेरे मुस्तफ़ा करीम ने लुआब दहन लगाया, अपनी जान हुजूर पे कुर्बान कर दी, एड़ी सुराख पे रख दी। और हिजरत के मौके पे दूसरा अब मैं अर्ज कर चुका हूँ, अब माल अपना अपने महबूब से अजीज न रखना। ग़ज़वा तबूक के मौका पर मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया कौन है तुम में से जो जिहाद के लिए माल पेश करे, मन यहज़ा जैशल उसरा, जन्नत का वादा करता है। और मेरे आका जब अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने की तरगीब दिया करते तो हुजूर का अंदाज क्या होता था? देखिए तमाम हदीस की किताबों में कसरत के साथ अहादीस मौजूद हैं। मेरे आका का अंदाज मुबारक ये हुआ करता था, हुजूर फरमाते थे माल मुझे दे दो, जन्नत मुझसे ले लो। हुजूर फरमाते आओ मेरे साथ सौदा करो, दीन के लिए माल मुझे दे दो और मुझसे जन्नत ले जाओ। मन जहद जैशुल उसरा फलाहुल जन्ना, लो लश्कर उसरत की कफालत करे मैं उससे जन्नत का वादा करता हूँ। मन हफर बेरा रूमा फलाहुल जन्ना, मैं उससे जन्नत का वादा करता हूँ जो बेरे रूमा खरीद कर मुसलमानों के लिए वक़्फ़ करे। आज मेरे आका फरमाते हैं जाओ कौन कौन मेरे साथ सौदा करेगा, माल लाओ और मुझे माल दो अल्लाह के रास्ते में खर्च के लिए और मुझसे जन्नत ले लो। तमाम सहाबा अपने अपने घरों की तरफ गए। जब सहाबा माल लेने के लिए जा रहे थे तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो मुराद नबूवत है, जिनको रब से मांग कर लिया मेरे आका करीम, हज़रत उमर कहते जाते हैं हर मौका पर अबू बकर सिद्दीक माल खर्च करने में सबकत ले जाते हैं। जब भी अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का वक्त आता है सिद्दीक अकबर सबसे नुमाया तौर पर आगे होते हैं। लेकिन आज मैं इतना माल लेकर के आऊंगा, मैं सिद्दीक अकबर से मुसाबकत करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। हजरत उमर ये कहते हुए जा रहे हैं। मालूम ये हुआ कि नेकी के कामों में मुसाबकत करना, एक दूसरे से आगे बढ़ना, ये सहाबाए किराम का तरीका था। खैर भलाई और नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ने का जज्बा लेकर माल खर्च करना। सिद्दीक अकबर और तमाम सहाबा माल लेने के लिए गए। हजरत उमर जब माल लेके आए, मेरे आका ने फरमाया उमर कितना माल लाए हो? अर्ज करते हैं जे तो बेनिस्फ़े माली, हुजूर आधा माल लाया हूँ, आधा घर वालों के लिए रखा है। देखा तो सिद्दीक आ गए। फरमाया है अबू बकर कितना माल लाए हो? सिद्दीक कहते हैं आका मैंने तो घर का सारा असासा, सारी पूंजी, हर शय उठा ली, यहां तक के कपड़े सीने वाली सुई भी घर में नहीं छोड़ी, वो भी मैं उठा करके सामान में रख के ले आया हूं। तन के कपड़े भी उतार कर सामान में रख लिए और एक बोरिया और टाट लपेट करके कंडों के बटन बना दिए, कांटों के बटन बनाए हुए हैं। सारा माल लेके आए। मेरे आका के चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखर गईं।
میرے آقا نے فرمایا صدیق کتنا مال لائے ہو؟ حضور سوئی بھی نہیں چھوڑی، ساری پونجی سارا سرمایہ جو کچھ گھر میں تھا اٹھا کر کے حاضر خدمت کر دیا ہے۔ تو فرمایا پھر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اہل و عیال کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ گیا ہے۔ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حاضرین محترم، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اور گہرے غور و فکر کے بعد عرض کرتا ہوں کہ تمام صحابہ کرام میں سے تنہا ابو بکر صدیق ہیں جو ہمہ وقت حضور کی ذات اقدس پر مال خرچ کرنے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے تھے۔ میرے آقا نے جب صحابہ سے پوچھا نماز فجر کے بعد، فرمایا جتنے موجودین اور حاضرین ہیں ہر کوئی اپنی تین خواہشات بیان کرے۔ فرمایا آخر میں بھی اپنی 3 خواہشیں بیان کروں گا۔ باری آئی نا جب صدیق اکبر کی، تو عرض کرتے آقا 3 خواہشیں ہیں، چوتھی تمنا ہی کوئی نہیں۔ پوچھا صدیق کیا آرزو رکھتا ہے، کیا تمنا ہے، کیا خواہش ہے تیرے دامن میں؟ صدیق کہتے ہیں حضور پہلی تمنا یہ ہے الجلوس بین یدیک، ہمہ وقت سامنے بیٹھ کر جلوہ یار سے اپنے نگاہوں کی پیاس بجھاتا رہوں۔ دیدار مصطفیٰ کی تمنا کہ حضور ہمہ وقت آپ کے دیدار کی لذتیں حلاوتیں مجھے حاصل رہیں۔ فرمایا تو دوسری خواہش بیان کر۔ اللہ اکبر، سنیے صدیق کیا کہتے ہیں، انفاق مالی علیک، حضور مال میرا ہو، اشارہ آپ کا ہو، اور میری یہ تمنا ہے کہ آپ کے اشارہ ابرو پر میں مال لٹاتا رہوں، قربان کرتا رہوں۔ مال میرا ہو، اشارہ حضور دل یہ چاہتا ہے۔ آپ فرمائیں ابو بکر یہاں خرچ کر، ابو بکر یہاں خرچ کر، ابو بکر یہاں خرچ کر، آپ فرماتے جائیں ابو بکر آپ پر خرچ کرتا رہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر کے حضور کی ذات اقدس پر مال خرچ کرنے کے حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ایک قول ذرا سن لیں۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جن کی شان میں قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر 18 آیتیں نازل ہوئی۔ 18 آیات حضرت عائشہ صدیقہ کی عصمت، پاکدامنی اور تم کے تقدس پر 18 آیات مقدسہ سورہ نور میں نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے جو بات کی ذرا غور سے سننے والی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام میرے باپ ابو بکر صدیق کے مال میں اس طرح تصرف فرمایا کرتے تھے جس طرح آدمی اپنے مال میں تصرف کرتا، جس طرح اپنی جیب کا پیسہ، اپنا مال گھر میں رکھا ہوا، جہاں بھی اپنے مال میں سے بندہ اپنی من مرضی سے خرچ کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مال میرے باپ ابو بکر کا تھا، مگر مصطفیٰ کریم اس مال میں سے اس طرح خرچ کرتے تھے جس طرح آدمی اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ حضور نے فرمایا کائنات والو، دین کی تبلیغ و دعوت اور جہاد میں کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا جو فائدہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ تمام صحابہ میں سے حضور فرماتے ہیں صدیق وہ ہے جس کے مال نے سب سے زیادہ مجھے دین کی دعوت و تبلیغ و جہاد اور اسلام کو پھیلانے کے تمام امور میں سب سے زیادہ جس کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا مجھ پر جس کسی نے کوئی احسان کیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ صدیق وہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن خدا دے گا۔ حضرت بلال کو کون نہیں جانتا، مؤذن رسول۔ امیہ کافر مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، صدیق گزر رہے ہیں۔ پوچھا امیہ اس غلام کا کیا قصور ہے، کیوں اذیت دے رہا ہے، کیوں تشدد کر رہا ہے، بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے، یہ ظلم، یہ بربریت، یہ تشدد یہ کیوں ہے اس غلام پر؟ اس نے کہا اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب تک یہ اس کلمے سے برگشتہ نہیں ہوتا میں اسی طرح اذیتیں دیتا رہوں گا۔ صدیق برداشت نہ کر سکے، سیدھے حضور کے پاس آئے، عرض کی آقا اگر اجازت ہو تو میں نے اپنے دل سے ایک مشورہ کیا ہے، آپ کا غلام بلال کلمہ پڑھنے کی سزا پا رہا ہے، دین قبول کرنے پر روزانہ اسے امیہ کافر تشدد کرتا ہے، حضور میں نے ارادہ کیا ہے خرید کے آزاد نہ کر دوں اس کو، تو آپ سے اجازت لینے آیا ہوں، اجازت فرما دیں، میں خرچ کرتا ہوں، جتنے پیسے مانگے گا دے کے بلال کو خریدتا ہوں، آزاد کرتا ہوں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا سنیے اور اپنے ایمانوں کو جلا بخشیے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں ابو بکر ایسے نہیں، پھر اس طرح کرتے ہیں کچھ پیسے میں ڈالتا ہوں کچھ پیسے تو کچھ پیسے میں ڈالتا ہوں کچھ پیسے تو ڈال، دونوں مل کر بلال کا سودا کر لو۔ سنیے، مجھے ہمارے بھائی صدیقی صاحب نے موضوع دیا ہے کہ آپ نے عشق رسول اور سیدنا صدیق اکبر پہ آج بات کرنی ہے، کیونکہ جن کا عرس منایا ہے جا رہا ہے وہ بھی صدیقی تھے، حضرت علامہ محمد بشیر الحق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو صدیقی نسبت کی برکتیں پانے کے لیے دل میں محبت رسول ہونا ضروری ہے، اور وہ صدیقی ہو ہی نہیں سکتا جس کے دل میں نبی پاک کا عشق نہ ہو۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جن کا عرس منایا جا رہا ہے وہ رسول اللہ کی عاشق صادق تھے۔ صدیق اکبر کے عشق رسول کی خیرات اللہ کریم نے انہیں حصہ وافر عطا کیا، تبھی تو آج ان کا عاشق رسول کا عرس منایا جا رہا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کچھ پیسے میں دیتا ہوں کچھ پیسے تو ڈال۔ صدیق کا جواب سنیے اور کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ صدیق نے کہا حضور ایک بات مجھے بتائیے، میں آپ کا نہیں ہوں، میں آپ کا نہیں۔ حضور نے فرمایا تو میرا ہے۔ تو حضور دوسرا میرا سوال یہ ہے، میرا مال آپ کا نہیں ہے؟ فرمایا تو بھی میرا، تیرا مال بھی میرا، تو بھی میرا، تیرا مال بھی میرا۔ تو پھر صدیق نے پتہ ہے کیا کہا، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پھر آپ کیوں فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے میں ڈالتا ہوں؟ میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا۔ یہ جملہ استفہامیہ ہے، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ۔ کیا آقا، کیا میرا مال اور میں آپ کا نہیں؟ فرمایا تو بھی میرا، تیرا مال بھی میرا۔ تو پھر حضور یہ کیوں فرماتے ہیں کہ کچھ پیسے میں دیتا ہوں؟ صدیق گئے سودا امیہ سے کہا مانگ، کتنے پیسے مانگتا ہے؟ اس کی نیت ٹھیک نہ تھی، تشدد کرنا چاہتا تھا حضرت بلال پہ، تاکہ آئے دن جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ دیکھیں کہ کلمہ پڑھیں گے تو یہ سزا ملے گی۔ اس نیت سے اس نے کچھ پیسے زیادہ مانگے تاکہ یہ سودا یہیں ختم ہو جائے۔ بیچنے کا ارادہ نہیں تھا کہ پیسے زیادہ مانگوں گا تو سودا ختم ہو جائے گا، لیکن اسے کیا خبر تھی کہ جو سودا کرنے آیا ہے یہ تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے مصطفیٰ کی عزت پہ قربان کرنے کے لیے بے قرار رہتا ہے، اسی طرح مال مصطفیٰ کی خاطر قربان کرنے کے لیے بے چین اور مضطرب رہتا ہے۔ اس نے ریٹ زیادہ لگایا، پیسے زیادہ مانگے۔ صدیق اس نے پیسے مانگے، اتنے پیسے لوں گا، میں دکھاتا ہوں حدیث کی کتابوں میں۔ صدیق نے جیب میں پیسے ہاتھ ڈالا، جتنے پیسے مانگے تھے اتنے نکال کر اس کے آگے رکھ دیے۔ فرمایا یہ لو۔ اس نے کہا جتنے مانگے اتنے مل گئے۔ اس نے ایک اور درمیان میں شرط رکھ دی، اس نے کہا صدیق نہیں، میں بھول گیا ہوں، میری ایک شرط رہ گئی ہے، پیسے تو میں اتنے ہی لوں گا، کمی نہیں کروں، لیکن ایک شرط اور ہے وہ بھی پوری کروں گا۔ یہ غلام تو خرید رہا ہے نا، اس کے بدلے میں پیسے بھی اتنے لوں گا اور غلام بھی لوں گا۔ وہ تیرا غلام جو صحت مند جوان اور اس کی صحت اور شباب جوبن پر ہے، وہ گورا چٹا غلام بھی بدلے میں لوں گا۔ صدیق نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے، پیسے بھی دیے، غلام کے بدلے میں غلام بھی دیا۔ بلال کو خریدا، سرکار کے پاس لے آئے، حضور یہ بلال ہے، اس کو مار پڑتی تھی، تشدد ہوتا تھا، میں نے خرید کر اللہ کی رضا کے لیے آپ کے روبرو اس کو آزاد کر دیا۔ جب آزاد کیا تو صدیق تاجر تھے منڈی میں، بڑے نامی گرامی تاجر تھے، منڈی میں ایک نام تھا صدیق اکبر کا۔ تہلکہ مچ گیا، پوری منڈی میں شور بپا ہو گیا کہ کون کسی کی خاطر اتنی بھاری رقم خرچ کرتا ہے۔
صدیق نے اتنی بھاری رقم خرچ کر کے بلال کو خرید کے آزاد کیا۔ چیمگوئیاں ہونے لگیں، باتیں ہونے لگیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کسی زمانے پر بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پر، جس کا بدلہ یہ آج چکایا ہے کہ خرید کے آزاد کیا ہے۔ لوگوں نے جب صدیق کے اخلاص پہ شک کی، خلوص و للہیت پہ جب شک کیا، قربان جائیں کسی کے خلوص پہ شک ہو تو جواب محلے والے مطمئن کرتے ہیں، خاندان والے مطمئن کرتے ہیں، گھر والے مطمئن کرتے ہیں۔ ادھر صدیق کے اخلاص میں، للہیت میں شک کیا گیا، جواب عرش والا رب قرآن میں دے رہا ہے، جواب عرش والا رب قرآن میں دے رہا ہے۔ 30واں پارہ سورہ الاعلیٰ، 30واں پارہ سورہ الاعلیٰ، رب نے فرمایا زبانیں بند کرو، تم کہتے ہو کہ صدیق نے احسان کا بدلہ چکایا ہے، کسی زمانے میں بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا صدیق پر، جس کا بدلہ یہ چکایا ہے کہ خرید کے آزاد کر دیا ہے۔ بے نیاز رب نے کیا فرمایا؟ سنیے اللہ کا قرآن۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، فرمایا دنیا والو کسی کا کوئی احسان نہیں میرے ابو بکر پر۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ فرمایا احسان کا بدلہ کوئی نہیں، احسان کا بدلہ نہیں۔ میں بے نیاز رب ہو کے کہہ رہا ہوں، قرآن میں فرمایا میں بے نیاز رب ہو کے کہہ رہا ہوں کوئی احسان نہیں۔ تو باری تعالیٰ پھر اتنی بھاری رقم خرچ کیوں کی؟ جواب رب دے رہا ہے، صدیق کے اخلاص کی گواہی خدا دے رہا ہے، بے نیاز رب دے رہا ہے۔ فرمایا ایک وجہ یہ ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اس لیے مال خرچ کیا ہے میرا مال پاک ہو جائے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں گا مال پاک ہو جائے گا، اور دوسرا اس لیے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے۔ یہ مال خرچ کرتا ہے احسانوں کے بدلے اتارنے کے لیے نہیں، صدیق جب بھی مال خرچ کرتا ہے اس لیے کہ رب راضی ہو جائے اور میرا مال پاک ہو جائے۔ آپ دین پہ خرچ کریں، نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں، رب راضی ہوا یا نہیں۔ آپ کہنے مسجد کو چندہ دیا ہے رب راضی ہو جائے، بیوہ کی مدد کی ہے رب راضی ہو جائے، پتہ نہیں رب راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ صدیق نے مال خرچ کیا رب راضی ہو جائے۔ رب نے صدیق کے اخلاص و للہیت پر شہادت بھی دی، اور رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، قیامت کے دن دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدیق پر کس طرح راضی ہے، کس طرح راضی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کشتہ عشق رسالت، شمع پروانے جمال مصطفی، یہ پروانہ شمع جمال مصطفی سیدنا صدیق اکبر۔ آئیے صدیقیوں کا عرس ہے، بزرگوں کا عرس ہے، ولی کامل کا عرس ہے، تو ہم کیا عرض کر سکتے ہیں؟ اسی دعا پر اجازت لیتا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ آئیے دعا مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ خلوص دل سے آپ نے آمین کہنا ہے۔ باری تعالیٰ رب العالمین جو سیدنا صدیق اکبر کو محبت رسول عطا کی گئی، عشق رسول کا جذبہ عطا کیا گیا، پیارے نبی پاک کا جو پیار صدیق اکبر کو عطا کیا گیا، ایک صدیقی کے عرس میں آئے ہیں، صدیق اکبر کے عشق رسول کی خیرات آج ہمیں بھی عطا کر دی، ہمیں بھی حضور کی محبت کی خیرات ہو۔ اللہ کی سرتب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ ایمان کی جان حضور کی محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی زندہ رکھے تو حضور کی محبت میں، موت آئے تو حضور کی محبت میں، قیامت کے دن قبروں سے اٹھے تو حضور کی محبت میں۔ حضرت علامہ بشیر الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر، ان کی لحد انور پر خدا صبح قیامت تک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہمارے ان پیارے بھائیوں کو اللہ سلامت رکھے جنہوں نے محبت سے آج مجھے یاد کیا۔
اور میں ان کے ارشاد پہ حاضر ہو گیا، میری بھی اس میں حاضری ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔